बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अहम तरीन मुलाकात हो रही है। हुकूमती इत्तेहादी पीर पगाड़ा के नुमाइंदे आज जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी PDM से दूर होती जा रही है। जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिशात को पंक्चर कर दिया। इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हाफिज हुसैन अहमद समेत जमीयत उलमा टुकड़ों में बंटने लगी। बलोचिस्तान और KPK में धड़ेबंदियां सामने आने लगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन के अगर इस्तीफे आते हैं जिसके कोई आसार नहीं, फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन कराने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत कर दी। PDM ने ये इतला पाकर दोबारा सर जोड़ लिए कि कहीं अगर रिजाइन दिए पीपल्स पार्टी के बगैर देते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन में हम तो सब कुछ चले जाएगा। इन सारी तफसीली सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में नए से नए मोड़ आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पीर पगाड़ा जो मुस्लिम लीग फंक्शन के सरबराह हैं, उनके वालिद भी खुद कहते थे मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, मैं उनके करीब हूं। आज अहम तरीन पैगाम लेकर शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। उनके नुमाइंदे, पीर पगाड़ा के नुमाइंदे कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करके उन्हें सेनेट इलेक्शन में और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कायल करेंगे। क्या अब वक्त आ गया है? क्या शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ या उनके बयानिए से इख्तलाफ करते हुए अपनी सियासत खुलकर करेंगे? आज फैसला शहबाज शरीफ अहम तरीन अपनी सियासत का करेंगे। अगर वो हुकूमती इत्तेहादी जो आज उनसे जाके मिल रहे हैं और ये मुलाकात कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ से फ़ोन पे राब्ते के बाद ये शेड्यूल तय हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी जेल में मुलाकात कर चुके हैं शहबाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं सदर, और वो उन्हें बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। जबकि बहुत सी खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ का भी यही कहना था कि हम रिजाइन नहीं देना चाहते। मरियम जोशे खिताबत में ज़्यादा आगे चले जाती है। नाज़रीन, आज की इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ को यह कायल किया जाएगा कि आपकी जमात पाकिस्तान की जमात है। आप इस नैरेटिव के साथ फैसला कर लें कि अदारों पर हमला करने के साथ चलना है या सियासी इख्तलाफ करके हुकूमत के खिलाफ चलना है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बाज़ लोगों को यकीन दहानियाँ कराई हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी में शहबाज शरीफ से ताकतवर लोग राब्ते में हैं। अगर शहबाज शरीफ राजी हो जाते हैं और कोई ऐसी पेशी के मौके पर बयान दे देते हैं कि वो इस्तीफे नहीं दे रहे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे या वो कह देते हैं कि सेनेट में इलेक्शन हिस्सा लेंगे, तो क्या मरियम नवाज का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या मुस्लिम लीग अलग होगी या शहबाज शरीफ माजी की तरह अपने भाई से इख्तलाफ राय की हिम्मत नहीं करेंगे? ताहम ये फैसला यकीनन शहबाज शरीफ आज़ाद है अपना फैसला करने में। उनके साहबजादे 1.5 साल से जेल में बंद हैं, कैद हैं, जबकि मरियम नवाज, मैं और मेरे वालिद नवाज शरीफ के अलावा तकरीर नहीं करती और ज़्यादा सौंपते और नुकसान शहबाज शरीफ फैमिली ने बर्दाश्त किया। दूसरी बुरी खबर नाज़रीन PDM के लिए बहुत ज़्यादा हुई। कहा जाता है कि आसफ अली जरदारी साहब से राब्ते हुए नवाज शरीफ और शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान ने। आसफ अली जरदारी ने वादिया कह दिया कि आप याद रख लें
استعفے دے کر غلطی کریں گے، یہ غلطی مت دہرائیں، ہم سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، یہ نااہل پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں کو لے کر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان سے بھی آصف علی زرداری صاحب کا رابطہ ہوا، انہوں نے کہا آپ اکیلے ریزائن کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے۔ انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، الٹا مولانا آصف علی زرداری سابق صدر صاحب نے، کہ اگر اپوزیشن مل کے الیکشن لڑتی ہے، تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، ہم 15 سیٹیں لے سکتے ہیں، جس پر سنا ہے کہ نواز شریف نے تکرار کی کہ نہیں، اگر ہم ریزائن دیتے ہیں تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے کہا نہیں، ہم استعفے نہیں دیں گے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ سی سی اے کی میٹنگ میں ہوگا۔ سی سی کی میٹنگ میں بظاہر بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری نے نہ صرف ضمنی الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا پی ڈی ایم کی مشاورت کے بغیر اور سینٹ میں حصہ لینے پر، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی میں دوری اور فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ فاصلے کسی بھی وقت کسی بڑے اختلاف کا شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اسے کہا جا سکتا ہے موجودہ تمام سیاسی صورتحال دیکھیں تو پی ڈی ایم میں بغاوت ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، مجبوری میں بننے والا اتحاد اصولوں پر قائم نہیں رہ سکا۔ اور پیپلز پارٹی کا ایک الگ منشور ہے، اور بی بی شہید بے نظیر ہمیشہ کہتی تھی کہ اب میں کبھی سیاست سے بائیکاٹ نہیں کروں گی۔ نواز شریف کو جب آصف علی زرداری نے دیا تو وہ سخت پریشان تھے، اور انہوں نے مریم کو کہا کہ ہم جس حد تک جا رہے ہیں لگتا ہے آخر میں ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس بات پر بھی صفحہ ماتم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی حافظ حسین احمد سمیت اکثریت ان کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے۔ اگر کوئی بڑا اور دڑا، کوئی بہت بڑا حصہ مولانا فضل الرحمان کا، جن کے پاس مدرسوں کی کمانڈ ہے، اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو چھوڑتے ہیں تو وہ چلے ہوئے کارتوس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ان کو ساتھ لے کر اپنی سیاست بھی ڈبونے کا حساب ہوگا، کیونکہ مولانا کبھی بھی اس حالت میں نہیں رہے کہ وہ ملکی سیاست میں آ سکے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ایک دوسرے کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں، اوپر سے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون حالی استعفے دیتی ہے تو فوری طور پر ضمنی انتخابات کرانے کے انتظامات کیے جائیں۔ گو کہ سپیکر کے پاس 6 ماہ کا وقت ہوتا ہے کہ وہ استعفے قبول کرے یا اس کو ڈیلے کرے۔ کہا یہ جا رہا ہے، اسٹریٹجی یہ بنائی جا رہی ہے، اگر خالی مسلم لیگ نون ریزائن دیتی ہے اور مولانا اگر دیتے ہیں، جس کے ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ الیکشن کرائے جائیں گے، اکٹھے الیکشن نہیں کرائے جائیں گے، یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت میں اپنے قریبی دوستوں کے راستے الگ ہوتے ہوئے مولانا کو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، حافظ حسین احمد نے، کہ مولانا اپنے اور ان کے بعض جماعتوں کے لیڈروں نے کہا کہ مولانا اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کا وجود خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مولانا کے لیے یہ باتیں بہت پریشان کن تھی کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلا رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے مردان کے جلسے میں خوب گرجے برسے۔ وہ کوئی اصولی موقف اپنانے کی بجائے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہیں سلیکٹ کرنے والے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو سلیکٹ کرنے والے سلیکٹر ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بار بار ہمیں منتیں کرتے ہیں ہمارا نام نہ لو۔ انہوں نے اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان پر بے پناہ تنقید کی۔ مولانا صاحب یہ بھول گئے کہ شہادتیں اور بھارت کو ان کا جہاز گرا کر ابھی نندن کو پکڑنے والے فوج ہاتھ نہیں جوڑتی، ملک کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ توڑ دیتی ہے، منہ سے معافی نہیں مانگتی،
ملک کے سلامتی کے خلاف چلنے والی زبان کسی کی بھی ہو کاٹ دی جاتی ہے، اور نہ ہی یہ قوم برداشت کرے گی۔ تاہم سیاسی اختلاف احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ ناظرین، مریم نواز بھی آج پھیکی پھیکی سی بولی، ہم استعفے منہ پر ماریں گے۔ اور بھائی، استعفے آپ اسمبلی کے سپیکر کو دیں گے تو اس کا ٹائم فریم شروع ہوگا۔ آپ کے قیادت کے پاس سپیکر ہے تو وہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہے، ردی کا ٹکڑا ہے، بے مقصد ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پر۔ موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم نے آج اپنے قریبی لوگوں سے مشاورت کی اور پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ پی ڈی ایم استعفے دینے اور لانگ مارچ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب آج جوش خطابت میں مردان میں یہ بھی کہہ گئے کہ ہم اسلام آباد پر حملہ آور ہوئیں گے اور حکومت چھین لیں گے۔ اپوزیشن کا پرامن احتجاج حق تھا، حق ہے اور جمہوریت کا حسن ہے، تاہم پرتشدد سیاست یا احتجاج کرائم بن جاتا ہے، جرم بن جاتا ہے۔ یقیناً ناانصافیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ پی ڈی ایم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کے خلاف اپنا احتجاج تو جاری رکھے گی، تاہم سرحدوں پر جاگنے والے غازیوں کو اور شہداء کے لواحقین کو اپنی محبت کا پیغام دیں گے۔ سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے۔ نفرت کی سیاست انتقام کو جنم دیتی ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کی طرف توجہ دے۔ انڈے جب 240 روپے درجن ہوں گے تو ڈرے اس وقت سے کہ جب عام شہری باہر نکل کر سڑکوں پر نہیں آ جاتا۔ اگر خالی نون لیگ دیتی ہے اور کچھ لوگ دیتے ہیں تو عمران خان الیکشن کمیشن کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ الیکشن کراتے ہیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے نہ صرف اپنی جماعتوں میں اختلافات ہو جائیں گے بلکہ تحریک انصاف کو اپوزیشن اپنے ہاتھوں سے مضبوط تر بنا دے گی۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ آصف زرداری جیسے زیرک سیاستدان کی مشاورت سے پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے یا مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے جذبات میں آ کے کوئی غلطی کرتی ہے۔ یہ فیصلہ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کرنا ہے۔ جمعیت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ پڑی ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کو خبروں کے مطابق کوئی صدارت کرتا ہوا نہیں ملتا۔ یہ صورتحال پاکستان کی اپوزیشن کا رویہ فی الحال تو حکومت کو ریزائن مانگنے کی بجائے، وزیر اعظم کو ریزائن مانگنے کی بجائے مضبوطی کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو ملاقات ہو رہی ہے آج پیر پگاڑا کے نمائندے نے، اگر شہباز شریف نے کوئی ایسا سائن دے دیا کہ وہ پی ڈی ایم کا جو اداروں پہ حملہ یا اسلام آباد پہ حملے کے پلاننگ میں وہ اس کے حصے دار نہیں، تو یقیناً پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی اور کوئی بڑا احتجاج ہونے کی بجائے پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی جماعتوں کو بچانے میں لگ جائیں گی۔ اگر مل کر وہ یقیناً 11 کی 11 جماعتیں ریزائن دیتی ہیں اور کٹھے ہو کے اسلام آباد مارچ کرتی ہیں تو حکومت کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو وہاں زرداری کے آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد کہ نہ ہم نے استعفے دینے ہیں نہ دھرنا دینا ہے، اس سے ظاہر یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں استعفے اور دھرنے کی سیاست صرف نون لیگ اور مولانا تک رہ جائے گی، جو خود اپنی جماعت کے اندر ایک بہت بڑی اختلاف رائے کا سامنے کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں انہیں اپنی جماعت کو یکجا رکھنا مشکل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس موقع پر جو انہوں نے اپنے اتحادی پیر پکڑا کے بھیجے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے، اور شہباز شریف آنے والے دنوں میں کسی بھی میڈیا ٹاک میں یا کسی بھی بیان کے ذریعے
اپنا پیغام اپنی جماعت مسلم لیگ نون تک کیا پہنچاتے ہیں، تاہم مریم نواز اور نواز شریف باضد ہے لڑنے کے لیے، مولانا فضل الرحمان باضد ہوئے لڑنے کے لیے، لیکن جماعت میں، جمعیت علماء اسلام میں ان کے بہترین ترین بڑے عہدیداران کا ساتھ چھوڑنا مولانا فضل الرحمان کی کمزوری کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں آنے والے دنوں میں سیاست کس کروٹ، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب گڈ گورننس کو بہتر کر پاتے ہیں یا نہیں، طاقتور حلقے اپنے خلاف ہونے والے پراپوگنڈا کے بارے میں بالکل خاموش ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بیانات نہیں دیتے، دشمن ملک کو اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ایل او سی پر بھارت شرارتیں کر رہا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی معاملات جا کے پارلیمنٹ میں کریں اور قانونی معاملات عدالتوں میں کریں۔ ناظرین، موجودہ سیاسی صورتحال کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہوئے میں نے حالات آپ تک رکھ دیے۔ اب آپ فیصلہ کریں پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے۔ میں نے موجودہ صورتحال تمام سیاسی جماعتوں کا جو بظاہر بادی النظر میں ہے موقف و اطلاعات، جو خبریں ہیں، یقینی خبریں آپ تک پہنچا دیا۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے تو مناسب سمجھے تو اس کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نیا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، پاکستان کی بہتری کا سوچیں۔ پاکستان زندہ باد۔